अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे और हम सूरतुल कहफ मुकम्मल कर सकें, और जिन आयतों पर वक्त लगाकर हमारा फ़ायदा हो सकता है अल्लाह ताला सही समझ और फ़हम दे कि उन्हीं पर वक्त लगाकर हम अपने इल्म और अपने अमल के लिए फ़ौरन कोई चीज़ जो है वो ज़िंदगी में शामिल करने के लिए ले सकें। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला खातमन नबिय्यीन इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिल किराम। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 46 पर हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। माल और बेटे यानी औलाद दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं। और इसी को हम समझने के लिए जो कल बात कर रहे थे उसमें हमने फोकस ये रखा था कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर कॉन्शियस हो जाएं और हम औलाद और माल को टूल्स बनाएं जन्नत कमाने का। हम इनके ज़रिए अल्लाह की नाफरमानियों में इन्वॉल्व ना हो, इसलिए कि जब आप किसी भी दुनिया की नेमत में ओवर इंडल्ज होते हैं तो वो ओवर इंडल्जेंस आपको अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर जाती है। बाज़ औक़ात इंसान माल की वजह से बहुत बेसिक इबादत और बहुत ही प्रोमिनेंट इबादत, जिसका रोज़े महशर में सबसे पहले सवाल होगा, नमाज को मिस करता है। जब जैसे जैसे इंसान जो है वो अपनी कॉर्पोरेट लेडर पर ऊपर चढ़ना शुरू होता है और उसके बाद उसको तरक्की मिलना शुरू होती है तो इंसान की मीटिंग्स और उसके प्लान्स और उसके आउटडोर विजिट्स, इन्हीं की वजह से सबसे पहले जो चीज़ जो ज़द पड़ती है वो इंसान की इबादत में उसकी नमाज पर पड़ती है। तो हमारा माल हमें अल्लाह से दूर ना करे या हमारे बच्चे हमें अल्लाह से दूर ना करें कि वो बच्चों की मीटिंग्स अटेंड करनी है और उसकी वजह से नमाजें मिस हो रही हैं। जितनी नमाज आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी पर होगी उतनी इंशाल्लाह जो आपके घर के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में नमाज जो है वो प्रायोरिटी की चीज़ बन जाएगी। और तमाम सल्फ सालेहीन जो हैं वो औलाद को ख़ास तौर पर हमेशा कहा करते थे कि औलाद को फितना बनने से बचाएं, ऐसा फितना जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। औलाद को ज़रिया बनाएं कि आप अल्लाह से करीब हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन निसाई में हदीस आती है, आपने फरमाया, याति अलन्नासी ज़मानुन, लोगों पर एक वक्त आएगा, मा युबालिर रजुलु मिन ऐना असाबल माला मिन हलालिन औ हरामिन। इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसका माल हलाल से आता है या हराम से आता है। यानी जैसे औलाद एक फितना और एक आजमाइश है, एक ट्रायल है, इंसान का माल भी उसके लिए जो है वो ट्रायल बन जाता है। और जिस दौर का जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में किया, आज हम उस दौर को अपने आसपास देख रहे हैं। आज इंसान जनरली तस्वीर बना हुआ है ताइसा अब्दुद दिनार व अब्दुद दिरहम, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि हलाक हो जाए दिनार और दिरहम का बंदा। और दिनार और दिरहम के लिए ही इंसान जो है वो अल्लाह की रहमत से अपने आप को महरूम करता है और अल्लाह की दी हुई बरकतों से अपने आप को दूर करता है। ये जो आपको पीछे बाघ का किस्सा मिला था, अगर इससे भी हम सबक सीखें तो हमें यही बताया गया था कि ये दो फितने ऐसे हैं, क्योंकि इस शख्स ने भी अपने माल और अपनी नफरी का जिक्र किया था। ये दो फितने ऐसे हैं कि जो इंसान को ग्रेजुअली अल्लाह से दूर करते हैं। अगर आपको वहां भी याद हो तो इनिशियली इंसान को नेमत जो है वो अपनी नेमत अपना क्रेडिट लगती है, उसके बाद इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है, उसके बाद इंसान के अंदर जो है वो उसके अंदर खो जाना आ जाता है, उसी में गर्क हो जाता है इंसान। उसके बाद इंसान में तकब्बुर आता है, उस तकब्बुर की वजह से रिया आती है और उस तकब्बुर और रिया के कॉम्बिनेशन की वजह से हक सामने आकर भी इंसान उसको पहचान नहीं पाता। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पिछली कहानी को इस खुतबे के साथ कनेक्ट किया है कि अपनी ज़िंदगी की हकीकत को पहचानो।
زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ وہ مثال سنی ہوگی کہ انسان کی زندگی کی مثال اس آئس کیوب کی طرح ہے کہ جو بس میلٹ ہو رہی ہے، یا برف کا جو بڑا سا سلیب ہوتا ہے وہ جیسے میلٹ ہوئے جا رہا ہے. ہماری زندگی بھی ایسے ہی تیزی سے گزر رہی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کھونے کی بجائے ہم اپنی زندگی کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کریں. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک ویجیٹیشن کا سائیکل بتایا تھا. آپ سورہ حدید پڑھتے ہیں تو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک سائیکل بتایا ہے، اور اس سائیکل میں 4 سے 5 سٹیجز ہیں بس جو بہت تیزی سے انسان کے گزر جاتے ہیں. اور ہر زندگی کے سٹیج میں انسان کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اپنی عقل اور اپنے فہم کے اعتبار سے. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یقیناً بات یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل ہے، لعب کھیل ہے یعنی گیمز ہے، اور لہو انٹرٹینمنٹ ہے. لعب آپ کا بچپن، لہو انٹرٹینمنٹ آپ کا ٹین ایج، وزینۃ، اور یہ ٹین ایج کے اندر ایک اور چیز بھی انسان کے اندر آتی ہے، بیوٹیفیکیشن. ٹین ایج میں ہر انسان خوبصورت لگنا پسند کرتا ہے، اور ہر خوبصورت چیز انسان کو اپیل کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دنیا ہے اور یہ اپنی طرف کھینچے گی، اور اگلا سٹیج کیا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے اس پر فخر کرو. اور جب فخر کرتا ہے انسان تو فخر کے ساتھ ڈیفینیٹلی ریا کا ایلیمنٹ آتا ہے، شو آف کا ایلیمنٹ آتا ہے. اور آخری سٹیج انسان کی زندگی کا، بس اتنی انسان کی زندگی ہے 5 سٹیپس کی، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جمع کرتے رہنا اولاد اور مال کو. یہ انسان کے بڑھاپے کی طرف 60+ کے اوپر انسان کی فیلنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان بس جو ہے دنیا کا مال اس کو جمع کر کے رکھ لے. انسان ان سارے سٹیجز میں جو کہ آزمائش بنائے گئے ہیں، ان سارے سٹیجز میں انسان اللہ کا بندہ بن کے رہ سکتا ہے اور زندگی کو کامیابی سے گزار سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اسپرچویلٹی کے لحاظ سے بھی، اگر توحید پر قائم رہے، اگر اللہ کا خوف رہے. اتنی سی بات ہے. اللہ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے یہ نہیں کہے گا جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ میرے بندے اگر تم مجھ سے ساری دنیا میں تمہیں دے دوں اور تم مجھے بدلے میں دینا چاہو کہ میں تمہیں اس عذاب سے نکال دوں تو کیا تم دے دو گے؟ تو اس بندے نے کیا کہا تھا؟ وہ یہی کہے گا ہاں میں دے دوں گا. اور اللہ پھر کیا شکوہ کرتا ہے کہ دنیا میں تو میں نے بہت کم مانگا تھا، میں نے بہت کم کی تمنا کی تھی، کیوں تم نے اس کو آگے بڑھ کر جو ہے میری بات کو نہیں مانا؟ تو جب نعمت ملے تو پلیز نعمت دینے والے کا خیال رکھیں. جب نعمتیں برس رہی ہوں تو ہمیں اللہ یاد رہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں طاقت اور اتھارٹی اور لوگوں کے اندر ہمیں شہرت دے دیں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ اصل طاقت کس کی ہے، اصل سپریم اتھارٹی کون ہے، اصل اختیار رکھنے والا کون ہے. اللہ کو ہم کہتے ہیں قادر مطلق. کیا مطلب ہے؟ ایبسولوٹ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ اسٹرانگ کنیکشن ہے اس خطبے کا جو سورہ کہف کے اندر اس مقام پر آ رہا ہے پچھلی کہانی کے ساتھ. آگے آیت نمبر 46 میں فرمایا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور باقی رہنے والی تو اصل میں نیکیاں ہیں تمہارے رب کے پاس، اور وہ بہترین ہیں اجر کے اعتبار سے، ریوارڈ کے اعتبار سے، وَعَمَلًا امید کے اعتبار سے. آپ میں سے جو لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا یہ جو جملہ لکھا ہے والباقیات الصالحات، اصل میں اس کا عربی زبان میں اسلوب بنتا ہے الصالحات الباقیات، اس کا سیکوینس یہ بنتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سیکوینس کو بدلتے ہیں تو آپ اس کو اگر جوڑیں گے تفاسیر کے ساتھ، اب اگر آپ اس کو جوڑیں گے فہم کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلا ہے تاکہ اللہ بتا سکے کہ یہ جو انسان ہے یہ تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کی ساری خواہشیں پوری کرتا رہوں گا تو میں تو بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. انسان جب صحیح دین سے ہٹتا ہے تو انسان اپنی مرضی کا دین نکال لیتا ہے اور انسان دین ہی کو استعمال کرتا ہے اپنی گمراہی کے لیے. قرآن کے لیے آتا ہے نا، اللہ اسی سے ہدایت دیتا ہے اور اللہ اسی سے گمراہی دے دیتا ہے. انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے ایک دنیا میں غرق انسان جو صرف اولاد کی خواہشات پوری کرتا ہے اور اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اولاد کی خواہشات جائز ہیں یا ناجائز ہیں. ہو سکتا ہے کل کو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ریفرنس دے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرو، تو میں تو اولاد پر خرچ کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو اس کا اسلوب بدلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الصالحات الباقیات کہ نیکیاں باقی رہتی ہیں، اللہ نے کہا الباقیات، اصل میں باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ نیکی باقی رہتی ہے؟ اس لیے کہ نیکی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق کی جاتی ہے. نیکیاں کیوں خیر کا باعث بنتی ہیں، نیکیاں کیوں باقی رہیں گی؟ اس لیے کہ ان میں اللہ کی رضا اٹیچڈ ہے. یہ طریقہ ہے یہاں پر اس آیت کا جس میں اس کے اسلوب کو بدلا گیا ہے. یہ مال اور اولاد ہو، یہ دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ زندگی میں شامل رہے، نیکیاں زندگی میں شامل رہیں، اللہ سے اجر کی امید شامل رہے. انسان کو یہ امید جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھاتی ہے. اور جہاں تک بات ہے باقی رہنے والی نیکیوں کی، جب آپ اپنے کلاسیکل سکالرز کی تفاسیر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف سکالرز نے مختلف اوپینینز دیے ہیں کہ یہ باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے. جیسے بعض سکالرز نے کہا کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد ہے 5 وقت کی نماز. انسان کی نماز اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، انسان کی نماز اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی، تو انسان اپنی نمازوں سے جڑ جائے. بعض سکالرز کا خیال یہ ہے. بعض سکالرز کہتے ہیں کہ قیام اللیل ایسی نیکی ہے جس کے زندگی میں آنے سے انسان کو اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. اور اگر آپ شریعت کے اندر تہجد کا ایسنس دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تہجد پڑھنا خاص طور پر رمضان کے علاوہ، اگر اللہ تعالیٰ رمضان میں توفیق دے رہا ہے تو اپنے آپ کو امید دلائیے اور اپنے آپ کو اسٹرینتھ دیجیے کہ آپ نے انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ اس وقت تہجد جو ہے وہ تہجد یا قیام اللیل یا تراوی ایک ہی ٹرم ہے تینوں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ 20 تراویاں پڑھ رہی ہوں، 20 رکعت پڑھ رہی ہوں تہجد کی یا قیام اللیل کی، یا آپ کم سے کم 8 پڑھ رہی ہوں. اب 11 مہینے آپ اپنا ٹارگٹ 8 مہینے رکھتی ہیں، لیکن کسی دن آپ سے 8 نہیں پڑھی جا رہی، کوئی بات نہیں، 2 ہی پڑھ کر سو جائیں، لیکن اپنی عادت مت چھوڑیے. اس لیے کہ تہجد کی نماز انسان کے نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رب کے لیے 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت بھی آپ کو جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں بہت مدد کرتی ہیں، بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو بعض اسکالرز نے کہا کہ یہ باقیات الصالحات جو ہیں اس میں قیام اللیل کو شامل کیا جائے. بعض نے کہا اللہ کے راستے میں جب انسان جہاد کرتا ہے تو اس سے اس کو باقی رہنے والی اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی جاتی ہے. بعض نے کہا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان کا کلام الطیب، انسان جب اپنی گفتگو میں محبت لے کر آتا ہے، انسان جب قول لین اختیار کرتا ہے. آپ دیکھیں قول لین کی ٹرم قرآن کے اندر اس مقام پر آئی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. فرعون جس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں تھا، سب سے بڑا ہسٹری کا پیرانائٹ، لیکن اس کے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ قول لین استعمال کریں، نرم بات استعمال کریں، نرمی سے بات کریں. تو ابن عباس کے مطابق انسان کی نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی نیکیوں میں اور زیادہ جو ہے اضافہ کرنے کے لیے اس کا جو کلام الطیب ہے، جو اس کا پاک کلام ہے، وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. تو اگر بچے آپ کے جو ہیں وہ بہت آرام سے جو ہیں وہ ابیوسو لینگویج یا وہ ایسے ورڈز بولتے ہیں جو بالکل عام زبان میں مناسب نہیں ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. اس لیے کہ اب ہم ایک بات سمجھ گئے ہیں، ایک غلطی، ایک گناہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان کو لے کر آتا ہے. کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے. اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں، ایک مفسر آتے ہیں کلاسیکل اسکالرز میں، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام آتا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چیز انسان کو پھر اور نیکیوں کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے، اور وہ نیکیاں پھر اس کی باقی رہنے والی ہوتی ہیں. ان ایسنس اگر آپ ان سارے کلاسیکل اسکالرز کی اور کنٹمپرری اسکالرز کی تفسیر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اپنے بندے کو کہ میکسیمم نیکیاں کرنے کی طرف آئی ہے. اور نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، گڈ ڈیڈز کی بات نہیں ہو رہی. ایوری گڈ ڈیڈ کین ناٹ بی اے رائچیس ڈیڈ. اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہم علم حاصل کریں گے، تو ہم قرآن کی طرف بھاگیں گے، تو ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جن کاموں کو زندگی بھر سے اچھے کام سمجھ کے کرتے ہیں وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں. کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول لگی ہوئی ہے؟ کیا وہ اللہ کے ہاں جو ہے میرے نامہ اعمال میں، میرے دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال میں نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک صرف یہ خیر ہے. اس کا مطلب ہے جو باقی سب ہے وہ خیر نہیں ہے رب کے نزدیک. آپ کی نظر میں خیر ہو سکتا ہے،
آپ کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا سٹیمپ آف اپروول نہیں ہے تو یہاں پہ یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ خیر نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک صرف یہ باقی رہنے والی نیکیاں خیر کا باعث ہیں. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کر کے بہت زیادہ جو ہے علم حاصل کر لیا اور میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، انسانیت کی خدمت کرنا اور رب کے بتائے ہوئے فرائض پر عمل نہ کرنا، انسانیت کی خدمت از اے گڈ ڈیڈ، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں مل جائے گا. کسی فلم تھراپسٹ ایکٹیویٹی کا، کسی سوشل ورک کا، اگر وہ فار دا سیک آف گڈنس آف ہیومینٹی ہے، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں مل جائے گا. لیکن اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے فرائض کے دائرے کے اندر نہیں ہے، یا آپ کی زندگی میں وہ فرائض نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، تو وہ ان گڈ ڈیڈز کی بیسس پر آپ کی اور میری آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، ورنہ پھر اندھا اور آنکھوں والا تو برابر ہو گئے. وہ انسان جو 5 وقت کی نماز کے لیے، اپنے فرض نماز کے لیے اپنے سارے کام کو چھوڑتا ہے اور وہ اپنی نماز کی طرف بھاگتا ہے، اور وہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے کہ اس کا کون سی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جو آگے پیچھے ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کو پتا ہے رازق اللہ ہے، تو یہ دونوں تو برابر ہو جائیں گے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اچھے کام دنیا کی حد تک آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص کثرت سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، یعنی چیریٹی ورک کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے؟ اللہ اس کو جو ہے وہ بخش دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی اور اس طرح نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. تو نیکیاں کرنا صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نیکی کا محور کس کو بنا لیا؟ آپ نے اپنی گڈ ڈیڈ کا محور انسان کو بنا لیا. انسان مسلمان ہو اور مومن ہو، اس کی ہر نیکی کا محور کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. ہم یہاں بھی آتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم گفتگو میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. آپ کہتی ہیں کسی کو آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، کیوں کہتی ہیں؟ صرف کہنے کے لیے تو نہیں کہتے. ہاں یہ الفاظ اپنی اماں سے مت کہیے گا آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، تو پتہ چلا وہ آپ سے جھگڑا کرنے کھڑی ہو جائیں گی. کیوں؟ ویسے نہیں محبت کرتی مجھ سے. یہ بات آپ آپس میں اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں میں کہیں تو ٹھیک ہے. جن جیسے ماں باپ کی ہستیاں ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت حق قائم کیا ہے، اور اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق قرآن میں ماں باپ کا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اچھے کاموں کو نیکیوں میں کنورٹ کریں. ماں باپ کی خدمت کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ماں باپ کی خدمت خاص طور پر جب کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں آسان نہیں ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، نفس پر بھاری ہوتی ہے. آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی خواہشات کو کبھی کم کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو اپنی نیند کو کم کرنا پڑتا ہے. یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا. اور ماں باپ کی خدمت کیا صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں، یا ماں باپ کی خدمت ہمیشہ کرنی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی خدمت ہمیشہ کرنی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، آج کل تو ماں باپ بوڑھے نظر ہی نہیں آتے، مائیں تو بوڑھی لگتی ہی نہیں ہے، خیر ابا بھی نہیں لگتے بوڑھے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اٹس اوکے دے آر جسٹ لائک آور فرینڈس. تو جیسے ہم فرینڈس کو ڈیل کرتے ہیں ویسے ہم اپنے اماں ابا کو بھی ڈیل کر لیں، ایسا نہیں ہے. نیکی کرنے کا مزاج اپنا بھی بنائیں، اور نیکی کرنے کا مزاج اپنی اولاد کے اندر بھی ڈیولپ کرنا شروع کریں، اور اللہ سے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ مغفرت طلب کرتے رہیں. اس لیے کہ آپ کو اور مجھے اپنی نیکیوں پر کوئی زوم نہیں ہے، آپ اور میں اپنی نیکیوں کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے ہمارا پرسپیکٹو درست کر دیا کہ ہر انسان اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں دیکھ لے کہ کتنے باقی رہنے والے اعمال کر رہے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے. میری رات کہاں گزرتی ہے اور میرا دن کہاں گزرتا ہے، میرا دل کن خیالات میں ڈوبا رہتا ہے اور میرا دماغ کیسے پلان بناتا رہتا ہے. یہ سب آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ آپ کتنا باقی رہنے والی نیکیوں کے اندر وقت گزار رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی حقیقت واضح کی ہے کہ یہ دنیا جو کہ عارضی ہے، یہاں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ اور میں آئے ہیں. میڈیکل سائنس کے مطابق ایک میکسیمم لائف سپین انسان کا، ہیومن بینگ کا 60 to 70 ایئرز ہے، اور ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر اس سے بڑھتا نہیں ہے. اگر بڑھ جاتا ہے تو آپ بونس پر چل رہے ہیں.
ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو 60 سال کی عمر دے دی گئی، اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. اگر وہ 60 سال کی زندگی میں بھی ہدایت پر نہیں آیا، انٹل انلیس کہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، دماغ کام کرتا ہے، آئی کیو لیول ہے اس کا، ایک انٹلیکٹ ہے اس کے ساتھ، لیکن 60 سال کی زندگی میں بھی اگر اس نے رب کو نہیں پہچانا تو قیامت کے دن کیا حجت دے گا اللہ کو؟ لیکن 60 سال کی زندگی میں بھی اگر اس نے رب کو نہیں پہچانا تو قیامت کے دن کیا حجت دے گا اللہ کو؟ دنیا کی حقیقت اللہ نے کھول دی. اور اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ قیامت کی تصویر کھینچ رہے ہیں. اور آپ کو اس خطبے میں، اس سورت کے 5ویں حصے میں جو خطبہ آ رہا ہے، اس میں آپ کو یہ کنٹینیوسلی یہ موومنٹ نظر آئے گی، دنیا اور پھر آخرت، پھر دنیا اور پھر آخرت. تو دنیا کی بات کرتے کرتے، دنیا کی حقیقت بتاتے بتاتے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک سیکوینس جو ہے وہ یہاں پر بتا دیا کہ دیکھو دنیا عارضی ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ختم ہونا ہے، یہ ختم ہونا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب ایک چیز ختم ہوگی تو کوئی چیز شروع ہوگی، اور جب کوئی چیز شروع ہوگی تو اس کا امپیکٹ اور اس کا سیکوینس کیسے آئے گا؟ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن. قرآن میں جب اس طرح سے آتا ہے وَيَوْمَ، اس کا مطلب ہوتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر ایک لفظ القیامتی چھپا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کا ترجمہ دیکھتی ہیں ڈے آف ججمنٹ، آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، یا جس روز کہا جائے گا اس کا مطلب ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے موو کر دیں گے. سارا یسیرو ہوتا ہے کسی چیز کو چلانا، کسی چیز کو موو کرنا. جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے موو کر دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو بالکل کلین اوپن دیکھو گے، ان زمین جو ہے وہ بالکل فلیٹ نظر آئے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تم سب کو، ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم کسی ایک کو بھی نہیں ترک کریں گے. نغادر آتا ہے غائن دال را، کسی چیز کو چھوڑ دینا، لیفٹ بیہائنڈ، ترک کر دینا اردو میں کہتے ہیں. ہم کسی کو بھی ان میں سے نہ چھوڑیں گے. تو قیامت کے دن کی پکچر کھینچی گئی ہے کہ جس دن آسمان اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ موسٹ سٹیبل چیز جو زمین کے اوپر ہے، یعنی پہاڑ، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ کو اوتاد بنایا ہے، پیگز کی طرح بنایا ہے. پہاڑ جتنا آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے، سائنٹیفکلی وہ اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ آئس برگز کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ ساری سائنٹیفک میریکلز یا سائنٹیفک انفارمیشن صحابہ کے پاس نہیں تھی، لیکن صحابہ آرگیو نہیں کرتے تھے. ہمارا جتنا سائنس کا علم بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا آرگیومنٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، ہم اتنے آرگیومنٹیٹو ہوتے جا رہے ہیں. یہ انسان کا جدل ہے، اور آگے آ جائے گا کہ انسان بہت جھگڑالو ہے، انسان بہت جھگڑا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کا منظر کھینچا ہے، جتنا اس وقت آج سائنس کی روشنی میں اس کو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں، جتنا اس کی ہیبت آج میرے دل پر طاری ہو سکتی ہے، شاید یہ پرانے وقتوں کے لوگوں پر نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے کہ پرانے وقت کے لوگ اتنی گہرائی میں بات نہیں جانتے تھے، بس ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ کیلوں کی طرح زمین میں ٹھکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو گریویٹیشنل فورس کا نہیں معلوم تھا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جتنا پہاڑ اوپر ہے اتنا ہی پہاڑ زمین کے اندر بھی ہے. تو پہاڑ جو کہ زمین کی سب سے سٹیبل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اس کو موو کر دے گا. اور اگلی آیت میں پڑھ لیتی ہوں تاکہ ایک گلمس پورا ہمارے سامنے آ جائے. آیت نمبر 48، وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے. پیش کیے جائیں گا مطلب کیا ہے؟ آئیں گے نہیں، وہ آنے پر تیار نہیں تھے، کوئی گھسیٹ کے لائے گا. جیسے انسان دنیا سے جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، انسان کو تو ملک الموت کے ذریعے بس بلا لیا جاتا ہے. ایسے ہی جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور جب حساب کتاب کا موقع آئے گا اور جب رب کے سامنے ان کو پیش کیا جانے کا وقت ہوگا، انسان کا حال برا ہوگا، ہیبت اس پر طاری ہوگی، آنا نہیں چاہے گا. لیکن وہ جو ہم نے بات کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی تھی کہ انسانیت درمیان میں ہوگی اور چاروں طرف فرشتوں کی آرمیز کھڑی ہوئی ہوں گی.
اور اللہ کا عرش موجود ہوگا اپنی جگہ پہ. تو اللہ نے کہا وَأَوْرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ان کو پیش کیا جائے گا روز کے اندر، لائنز کے اندر رب کے سامنے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، پھر اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اچھا یقیناً آ گئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم، بلکہ تم نے گمان کیا تھا، تمہاری فیلسیز تھیں، الن نجعل لکم موعدا، کہ کوئی اللہ نے وعدے کا وقت نہیں رکھا ہوا، کوئی قیامت نہیں آنی. تمہارا ایکشن یہ بتاتا تھا کہ تمہیں قیامت کی فکر نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بعض دفعہ انسان کا انکار اس کی زبان سے نہیں ہوتا، مگر اس کا عمل چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان کو نہ قیامت کا خوف ہے، نہ حساب کا خوف ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، اور نہ جنت کی تمنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی تصویر پیش کی ہے، اور یہ ہلکا سا گلمس ہے کہ اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. اور یہ جو قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کا منظر جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی میں کتنا سوئفٹلی خوشی جو ہے وہ اداسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی دیکھتے دیکھتے یہ دنیا جو ہے یہ ساعہ کے منظر میں، قیامت کے منظر میں، اس گھڑی کے منظر میں جس میں اس زمین کی شکل بدل دی جائے گی، اس میں شفٹ ہو جائے گی. اور یہ جو چینجز آیت نمبر 47 میں آئے ہیں کہ زمین کے اوپر کیے جائیں گے، یہ واضح ہو جائیں گے. پہاڑوں کی موومنٹ کے لیے اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں تو جو آپ کے پاس سیکوینس بنتی ہے، اسکالرز نے جو اس کو بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ قیامت کو اسٹیبلش کرنا شروع کریں گے. اور آپ دیکھیں ایک چیز انسان کے اوپر ایک دم سے گر جائے اور انسان کی اسی وقت ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. ایک طرح سے مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے اوپر پتھر گر جاتا ہے بڑا سا اور وہ وہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ تو وہیں ختم ہو گیا نا، کولیپس کر گیا. لیکن ایک انسان دیکھتا ہے کہ اس پتھر اس کی طرف آ رہا ہے اور وہ پیرالائزڈ ہے اور وہ ہل نہیں پا رہا ہے، تو ہیبت اور خوف اور بے بسی کا جو عالم وہ محسوس کرتا ہے، اس انسان کی کیفیت ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح اللہ کافرین کو، مشرکین کو قیامت کے ہیبت ناک منظر کو آبزرو کروائے گا. ہاں مومنین کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ان مناظر سے پہلے موت دے دیں گے. تو یہ جو قیامت کا منظر قائم ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں کہا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، ہم پہاڑوں کو موو کرنا شروع کر دیں گے. آپ سوچیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ موو کر رہا ہے اور آپ سوچیں کہ سارے پہاڑ موو کر رہے ہیں. یہ گاڑیوں کی ٹریفک ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی سے جو ہے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں پہاڑوں کی موومنٹ اور پہاڑوں کی ٹریفک اور جائنٹ سائز پہاڑ، وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کیا چیز ہوگی، وہ K2 کیا چیز ہوگی. ہم تو جب وہ مری کے چھوٹے چھوٹے سے پہاڑ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے سامنے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تو مری کے پہاڑ پر جاتے ہیں تو ہمیں ہائٹ فوبیا ہونے لگ جاتا ہے. آپ سوچیں کہ کتنا جائنٹ پہاڑ ہیں دنیا کے اندر اور کتنے پہاڑ ہیں. اللہ ان سب کو موو کر دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو اگلا قدم آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اللہ ان پیگز کو، اللہ ان پہاڑوں کو زمین میں سے بالکل ایسے نکال لے گا جیسے آپ کا ڈاکٹر آپ کے دانت کو روٹ سمیت باہر نکال لیتا ہے. اسی طرح سے اللہ ان پہاڑوں کو باہر نکال لے گا. اور اس کے بعد جو قرآن کی آیات پکچر ڈپکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دو پہاڑوں کو آپس میں سمیش کرے گا. آپ سوچیں کیا آواز ہوگی. ایک کانچ کا گلاس ٹائلز پر گرتا ہے تو کیا زوروں کی آواز آتی ہے. کہاں دو پہاڑ اللہ آپس میں سمیش کرے گا. اور جب یہ پہاڑ آپس میں سمیش ہوں گے تو ٹکڑے ٹکڑے اگلا سٹیپ ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے. اس کے بعد سٹیپ کیا ہوگا؟ کل اہن المنفوش. اس کے بعد اللہ ان کو بادل بنا دے گا. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ذرات بن کے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور زمین کا حال کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تم اتنا فلیٹ دیکھو گے. آپ سوچیں نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ اس پر کوئی زندگی، نہ اس کے اوپر کوئی لینڈسکیپ، نہ اس کے اوپر کوئی پیسچرز، کچھ بھی نہیں. بالکل فلیٹ لائک اے پین کیک. آپ پین کیک ذہن میں لیں، میرے ذہن میں تو پین کیک آتا ہے یہ آیت پڑھ کے. بالکل فلیٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اس زمین میں سے ویجیٹیشن نکلتی ہے. عربی زبان میں، ہم تو انگریزی میں زیادہ تر پڑھتے ہیں کہ مدر ارتھ کہا جاتا ہے. یہ مدر ارتھ کا کانسیپٹ جو آیا ہے اصل میں یہ پیچھے عرب سے آیا ہے. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں کلاسیکل عربک کے اندر، جو اس وقت کے عربز ہوتے تھے وہ اوم کا لفظ زمین کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے.
اس لیے کہ کس طرح سے، دو طرح سے آپ کو جو ہے وہ زمین کا کام کرتی ہے، مدر ارتھ بنتی ہے. ایک، اس سے ہر طرح کی ویجیٹیشن باہر نکلتی ہے. جب تک یہ دنیا قائم ہے اس سے ویجیٹیشن اللہ کے حکم سے باہر نکلے گی. جب اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت کا منظر قائم ہونا ہوگا اور اللہ کو مردوں کو باہر نکالنا ہوگا تو یہی زمین ایک ووم بن جائے گی تمام انسانوں کا. اور اسی زمین سے تمام کے تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک، ان کو باہر نکال لیا جائے گا. اور اللہ نے کہا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تم کو بالکل ایسے ہی لے آئیں گے جیسے تم پہلی مرتبہ نکلے تھے. جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے ووم سے ڈیلیور ہوئے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں زمین سے ڈیلیور کرے گا، زمین کے ووم سے نکالے گا. اردو میں کہتے ہیں نا کہ زمین کے پیٹ سے نکالے جائیں گے. اور بالکل یہی کانسیپٹ یہاں پر دیا گیا ہے. فرق کیا ہوگا؟ جب ہم ماں کے ووم سے نکلے تھے تو ہم بچے تھے، نیو بورن تھے نا. جب ہم زمین کے ووم سے نکلیں گے تو ہم بچے نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہم ایڈلٹ ہوں گے، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہوں گے، پورا شعور ہوگا ہر ایک کے پاس. اور انسان کا کمپیریزن کیا ہے یہ جو یہاں پر آیا، کما خلقناکم اول مرہ. ایک تو یہ کہ بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ایسے زمین سے نکلو گے. دوسرا اس میں جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بالکل نیکڈ نکلے تھے، قیامت کے دن بھی انسان قبروں سے نیکڈ نکلیں گے. مگر اتنی نفسی کا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوگی. اور اللہ نے کہا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے، کسی ایک کو بھی ترک نہیں کریں گے. یعنی اگر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کس کا کس عمر میں انتقال ہوا، کس کا کس کریش میں انتقال ہوا، کون سمندر میں ڈوب کر مر گیا، کس کو بیسٹ کھا گیا، کس کی جسم کو جو ہے وہ آگ لگ گئی، کس کا جسم ایشز بن گیا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. جو انسان جہاں مرتا ہے وہی اس کی قبر بن جاتی ہے. اس کی فکر میں نہ رہا کریں کہ ان کا کیا ہوگا جو ایئر پلین کریش میں مارے گئے. ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا اختتام کس موڑ پر ہوگا. ہم اس کی دعائیں کیوں نہیں کرتے کہ اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ میری نیکی کا سب سے بڑا لمحہ ہو، میری بہترین نیکی کا لمحہ ہو. ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے سوال بعض اوقات ہمارے دل کے ڈاؤٹس کو زبان پر لے کر آتے ہیں. یہ کوئی سوال ہے کہ کوئی پوچھے کہ اگر میں کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں تو میں کس ڈائریکشن میں نماز پڑھوں؟ آپ 5 وقت کی نماز اپنی دنیا کی زندگی میں پڑھتے نہیں، اور آپ کو کون موقع دے رہا ہے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہونے کا؟ ایسے آپ کوئی جو ہیں وہ آنرڈ انسان ہے. یہ کوئی سوال ہے؟ میں آپ کو لٹرلی آپ کو تفاسیر میں اس طرح کے سوال ملتے ہیں جو کہ مفسرین مینشن کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب اس طرح کی بحثوں میں لگ جاتا ہے تو وہ عمل سے خالی ہو جاتا ہے. یہ سوال کرنا، آپ کو میں لٹرلی بتا رہی ہوں، اٹس اے کوسچن ان اے بک. کسی استاد سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اگر مرد پریگننٹ ہو جائے اور وہ بچہ ڈیلیور کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچے کو جو انہیریٹنس ملے گی وہ ماں کے اینگل سے ملے گی یا باپ کے اینگل سے ملے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی پڑھ سکتے ہیں. دوسرے کے سوال پہ تو انا للہ پڑھنا بڑا آسان ہے. ہم بھی بعض اوقات ایسے بہت سے سوال کرتے ہیں، بہت سے سوال کرتے ہیں. سوال فلٹر کیجئے. سوال اپنے عمل کی درستگی کے لیے کیا جاتا ہے. سوال اپنے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا یقین اور اللہ کی توحید کو اور انگرینڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کبھی بھی ایسے دین پر سوال نہ کریں جس سے ہم مزید شک کا شکار ہو جائیں اور سامنے والے کو بھی ہم ڈاؤٹس کا شکار کر دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اکٹھا کر لے گا. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اس کی موت کہاں آئی تھی. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. یہ نغادر غین دال را سے ہے، اور اسی سے اردو میں ایک لفظ بنتا ہے غدار. غدار کس کو کہتے ہیں؟ بٹریل کرنے والا. ہم کہتے ہیں نا غدار ہے یہ شخص. غدار بٹریل کرنے والا. بٹریل کرنے والے کو اگر آپ عربی میں ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا لأنه ترک الوفا. کیا کیا اس نے اپنی وفا کا حق ادا نہیں کیا، لائلٹی شو نہیں کی. تو یہ اصل میں غدارہ کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو ترک کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس زمین کے اوپر اتنا اکڑ کے چلتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، قرآن سنتے ہیں
اور پھر بھی ہمارے دل نرم نہیں پڑتے. اللہ سے نمازوں میں کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر بھی دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. جس وقت زبان کہہ رہی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس وقت ذہن جو ہے وہ کسی لاکر کے اندر رکھے ہوئے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, یا کسی جیولری پر ہوتا ہے, یا جو شاپنگ کرنے جانا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے, یا جو بچوں کا فارم فل کرنا ہے نئے ایڈمیشن کے لیے اس کے اوپر ہوتا ہے. زبان کہہ رہی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور دنیا کہہ رہی ہوتی ہے اللہ میک می بندہ آف دنیا, میک می بندہ آف دنیا, میک می بندہ آف دنیا. اس لیے کہ دماغ کنٹینیوسلی وانڈرنگ کر رہا ہوتا ہے, یہاں سے وہاں بھٹک رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اس دن کسی کو نہیں چھوڑے گا, اللہ ہر ایک کو گیدر کر لے گا. آتا ہے قل ان الاولین والآخرین, پہلے اور آخری سب کو جمع کر لیا جائے گا. لا مجموعون الی میقات یوم معلوم, سورہ واقعہ کے اندر یہ آیت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غلام کی طرح لائے گا. امام حسن البصری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انسانوں کو اکٹھا کرے گا, اور اللہ نے کہا نا کہ اللہ ہر ایک کو نکال لے گا, تو اللہ کے کچھ فرشتے اپوائنٹڈ ہوں گے جو کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے انسان نکلے ہیں, کتنے گئے تھے اس کے اندر اور کتنے کاؤنٹ میں باہر نکل رہے ہیں. اللہ کا کاؤنٹ, اور کیا آپ کا کیلکولیٹر کاؤنٹ کرتا ہوگا جو اللہ کا فرشتہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ کس انسان نے کس جگہ پر موت حاصل کی تھی اور وہ کہاں سے نکل رہا ہے. تو اللہ ساری انسانیت کو اکٹھا کر لے گا, اولین سے لے کے آخرین تک. آپ سوچیں ایک گرینڈ گیدرنگ ہوگی, لیکن اس کے باوجود انسان ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. اگر آپ اس کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں, آپ کہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین سے لوگ نکلتے آ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور آپ ہاسپٹل ایمرجنسی کے لیے بھاگتے ہیں, اور آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کو آپ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے, اس ای آر کے پاس لے جانے کے لیے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کوریڈور میں کتنے لوگ کھڑے ہیں, کس خاتون نے کون سے کپڑے پہنے ہیں, کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, کون سی گھڑی لگائی ہے, کون سا ڈیزائنر بیگ ہے. آپ کو نہیں پرواہ ہوتی. کوئی آپ سے کہے بھی کہ اچھا آپ کل ہاسپٹل میں تھی, میں بھی تو وہیں کھڑی بھی تھی, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ کہنا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے انسان نکلے اور ایک دوسرے پر نظر نہ پڑے. آپ کو تو گلمس اس کا دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے. جب انسان پر آفت آتی ہے تو انسان آس پاس کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہ دنیا کی آفت کا حال ہے. جب قیامت کی آفت آئے گی تو انسان تو بالکل اس کی ہوائیاں اڑ جائیں گی, ہونک ہو جائے گا. اللہ اس دن تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا. تو اللہ نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ, اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا اس دن. کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں. آیت نمبر 48 میں اللہ نے یہی فرمایا تھا نا, وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور وہ صف در صف روز کے اندر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ کے سامنے جب آئیں گے, اور یہ کانسیپٹ اللہ کے سامنے آنے کا یہ قرآن میں کئی مرتبہ آتا ہے, اور قرآن یہ بات مینشن کرتا ہے کہ انسان قیامت کے دن لائک مائنڈڈ لوگوں میں اٹھایا جائے گا, جن کی طرح لائف سٹائل اپنایا ہوا تھا, جن کے جیسا لگنا اس کو پسند تھا, جن کے جیسے کام وہ کرتا تھا, جو اس کے دوست تھے, جو اس کے لائل لوگ تھے, جن کے ساتھ اس کی لائلٹیز تھیں اور جن کی لائلٹیز اس کے ساتھ تھیں. کافر کافر کے ساتھ اٹھایا جائے گا, مشرک مشرک کے ساتھ اٹھایا جائے گا, منافق منافق کے ساتھ اٹھایا جائے گا, فاجر فاجر کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور مومنین مومنین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کے اندر شامل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہم نیکڈ ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے. آپ قیامت کی ہولناکی دیکھیں. ہم سے تو کوئی اگر ابھی کہے کہ جا کے سڑک پر بغیر چپل کے چل کے دکھاؤ, تو ہم کہیں کیوں, میرے پاؤں رف ہو جائیں گے. اس دنیا کو اتنا بچا بچا کے رکھتے ہیں اور اس آخرت کی فکر نہیں کرتے, جس آخرت کے لیے ایک ایک سٹیپ کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. وہی وقت ہوگا جس میں ہماری یہ دنیا کی ساری لگژریز ختم ہو چکی ہوں گی, اور انسان اپنے رب کے سامنے فردن فردن آئے گا, انڈیویجولی آئے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کسی نے کوئی پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے؟
چلیے ٹھیک ہے، سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.